बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा 30वां पारा है और आज आखिरी पारा है। इसके मज़ामीन क्या हैं, ख़ुलासा क्या है, आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बयान करता हूँ। अब सूरह नबा का जो आगाज़ हो रहा है वही काफिरों की बात जो फ़लसफ़ा आखिरत को वो रद्द कर देते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। देखिए, कुरान जो है ना, वो इंसान के लिए नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, और इसका मरकज़ी मज़मून जो है वो भी इंसान ही है। अब यहाँ कहा जा रहा है कुफ़ार मक्का जो हैं, मुशरिकीन मक्का, वो क़यामत का इनकार कर रहे हैं, तो उनकी मुँह की ज़बान ली गई और बताया जा रहा है वो जो सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी ख़बर के बारे में। तो बड़ा दिन कौन सा है, बड़ी क़यामत का दिन कौन सा है, और बार बार वो सवाल करते हैं। तो कहा गया कि बासा बादल मौत, मौत के बाद उठना, एक बड़े दिन का सामना करना, ये अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। उसने तमाम चीज़ों को तख्लीक़ कर दिया है। कहा अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा, जिसने ज़मीन को बिछा दिया है, आसमान का शामियाना कायम कर दिया है, पहाड़ों को ज़मीन पर मेखे बनाकर गाड़ दिया है, और रात को तुम्हारे लिए आराम का सबब बना दिया है, नींद को तुम्हारे लिए आसानी का सबब बना दिया है, और दिन में तुम्हारे लिए काम के लिए ज़राए अल्लाह ताला ने बिछा दिए हैं। और इसके लिए इंसान फिर भी इतना नाशुक्रा है कि वो रब ताला की नाशुक्री करता है। कहा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया है और दिन को तुम्हारे लिए माशी सरगर्मियों के लिए अल्लाह ताला ने दिन को कायम फरमा दिया है, और आसमान से तुम्हारे लिए बारिशों को बरसाया है ताकि तुम्हारी सब्जियां पैदा हो, सब्ज़ा पैदा हो, तुम्हारे अनाज पैदा हो, गल्ला पैदा हो। ये सारी चीज़ों के बारे में फरमाया गया। और फिर फरमाया जा रहा है यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन, जी हाँ, सूर फूका जाएगा, वो क़यामत के दिन आएगा। तो कैसे हो सकता है कि इंसान इन चीज़ों का इनकार करे और बासा बादल मौत इसको भूल जाए। तो यकीनन वही लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की है और कुफ़रान नेमत किया है, अल्लाह की ज़ात पर उन्हें यकीन नहीं है। और फिर इसके बाद इसी सूरत के अंदर जहन्नम की इबरतनाक सज़ाओं का बयान किया जा रहा है और जन्नत की दिल आवेज़ चीज़ों का बयान किया जा रहा है ताकि इंसान रग़बत करे। और ये कुरान का अंदाज़ है, जहाँ तरग़ीब होती है वहाँ तरहीब होती है, और जहाँ जन्नत का तस्करा होता है वहाँ जहन्नम का भी तस्करा होता है। तो कुरान की तकरीबन तमाम सूरतों में उठाकर देख लें तो अमूमन जब जन्नत का तस्करा है तो उसके साथ साथ जहन्नम की बातें भी हैं। जहाँ अबरार लोगों की बातें हैं वहाँ अशरार लोगों की बातें हैं, और उस वहदहु ला शरीक की ज़ात पर जो है तवक्कुल करना, यकीन करना और एतमाद हासिल करना, ये लाजमी करार दिया गया। इसके बाद सूरह वन्नाज़िआत ये शुरू हो जाती है, और सूरह वन्नाज़िआत के अंदर फरमाया गया कि ये सूरत का आगाज़ भी होता है कि मौत के फरिश्ते जब आते हैं, जब रूह कब्ज़ की आती है, तो किस तरह जो अहले नार होते हैं, अहले जहन्नम होते हैं, उनकी रूह बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो निकाली जाती है, और जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, मोमिनीन होते हैं, उनकी रूह बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही आहिस्तगी के साथ निकाली जाती है। हदीस में कुछ यूँ इरशाद होता है कि मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जब आते हैं, अगर मोमिन होता है तो इतनी हसीन शक्ल में आते हैं तो कोई और इनाम हो भी ना हो, तब भी उसकी सूरत इतनी हसीन और जमील होती है कि सिर्फ सूरत को देखकर ही करार आ जाता है और रूह के कब्ज़ होने के बारे में पता नहीं चलता। देखिए, नज़ा की सख्तियाँ इतनी तेज़ होती हैं। हदीस में शाद होता है, शरह सुदूर के अंदर लिखा है कि इंसान के अंदर मिसाल है, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो एक रुई हो और एक कांटेदार शाख उसके डाल दी जाए, और जब निकाला जाता है तो उसकी रुई कितनी उसके अंदर कांटों में फंस जाती है। तो इस तरह पूरी शिद्दत से निकाला जाता है तो उसके रेशे, उसकी बारीकियाँ रुई के, वो किस तरह कांटों में उलझ जाते हैं। इसी तरह जब रूह निकाली जाती है तो मोमिन के बंदे से, मोमिन हो या काफिर हो, मोमिन में बड़ी नरमी की जाती है, लेकिन काफिर के लिए बड़ी सख्ती की जाती है, और सख्ती के साथ वो रूह इस तरह निकाली जाती है हत्ता कि उसके रग रग में तकलीफ़ का एहसास होता है, उसके जोड़ जोड़ में तकलीफ़ का एहसास होता है, रगो पे के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। तो कहा गया है सूरह नाज़िआत के अंदर ये तमाम चीज़ें बयान की जा रही हैं कि किस तरह जो है अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्तियों को पैदा किया है
تو اگر انسان نیکوکار بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، تو یقیناً موت میں بڑی آسانیاں اس کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب مرتے ہیں تو مرتے وقت ہی ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور وہ نزا کی سختیاں بھول جاتے ہیں۔ آگے قرآن کا وہ واقعہ جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، تقریباً کئی مقامات پر کئی صورتوں میں واقعہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ اور فرعون نے کیا کہا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلیٰ، تو اسے کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں معاذ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نشان عبرت بنا دیا، عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے، اور کس طرح پانی میں غرق کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون کی عادت تھی، وہ غار میں چھپ کر اپنی حیثیت کا تعین کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تو جانتا ہے میں رب نہیں ہوں، مگر لوگ مجھے خدا مان لیا ہے، تو میں اپنی یہاں پر حیثیت کو جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہاں پر جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے اور اس سے پوچھا جس غلام کو آقا نے بڑا نوازا ہو اور وہ ایک دم نافرمانی شروع کر دے، اپنے آقا کے خلاف ہو جائے، تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے ایسے غلام کو تو پانی میں غرق کر دینا چاہیے۔ تو کہا جبریل نے کہا کہ تم لکھ کے دے سکتے ہو؟ اس نے لکھ دیا کہ جو غلام نافرمان ہو جائے اسے پانی میں غرق کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو دریائے نیل میں غرق کیا جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ ڈوبنے لگا اور وہ کہتا ہے میں رب موسیٰ پر ایمان لے کر آیا ہوں، رب موسیٰ رب ہارون پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ غرق ہونے لگا اور چیختا ہے کہ مجھے کیوں غرق کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل اسی سمے آتے ہیں اور اس کا لکھا ہوا اس کی ہیڈ رائٹنگ دکھاتے ہیں، دیکھو تم نے خود کہا تھا جو غلام اگر اللہ جو اپنے آقا کی نافرمانی کرے اسے غرق کر دینا چاہیے، تو آج تمہیں غرق آب کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم یہ واقعہ چل رہا ہے اور پھر انسان کو بتایا جا رہا ہے انسان اس دن ہر وہ چیز دیکھے گا جس کی وہ صحیح کرے گا، جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اس طرح قیامت نشانوں کے بعد یہ صورت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اب سورہ عبس چل رہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے بہت ضروری کلام کر رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ہدایت کا پیغام دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے اور چونکہ وہ نابینا ہیں آتی تیز آواز میں انہوں نے کلام کرنا شروع کیا۔ اب جسے کلام کیا تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ نے ان کو خاموشی کا اشارہ کیا اور آپ ان سے کلام میں لگے رہے، آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا کہ جب آپ کے پاس یہ اعمیٰ، یہ اندھا، یہ نابینا آیا ہے تو آپ نے ان سے منہ کیوں پھیرا؟ تو اندازہ کیجئے جب یہ صحابی آتے تو میرے سرکار خوش ہوتے، مسکراتے اور کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے کہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اندازہ کیجئے یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور یہاں پر پھر اسی کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جس دن قیامت کے دن جو نیکوکار ہوں گے ان کے چہرے پر روشنیاں ہوں گی، چمک ہوگی، وہ اجالوں سے پہچانے جائیں گے کہ اہل جنت ہے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کہا غبرہ، جی ہاں گرد و غبار والے ہوں گے، گرد و غبار والے ہوں گے، چہرے پر دھبے ہوں گے، اسے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرمین ہیں اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوا ہے۔ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یہ پوری جو سورہ چل رہی ہے اس میں بھی آخرت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، کس طرح قیامت برپا ہوگی، اس کی کتنی سختیاں ہوں گی، کیسی ہولناکیاں ہوں گی، کس طرح انسان بھاگے گا، ایک بیٹا اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، ایک بچہ اپنے باپ کو فراموش کر دے گا، جس دن حاملہ عورتیں جی ہاں اپنے ہی بچے سے غافل ہو جائیں گی، پوری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، اس کے مضامین وہی ہیں، تقریباً سورہ تکویر اور انفطار کے جو جتنے مضامین ہیں تقریباً انہی صورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آگے سورہ مطففین ہے۔ مطفف کہتے ہیں کم ناپنے والا، کم تولنے والا۔ تو کہا کہ ویل للمطففین، کہ وہ لوگ جو کم ناپتے ہیں، کم تولتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو واقعی جو اپنے ناپنے والے آلات کو صحیح نہیں رکھتے اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے ہولناکیاں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، اور در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا دھوکے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ انسان کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے آپ ہی کو فریب دیتا ہے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ پھر جھوٹوں کا انجام کیا ہے، ان کی ہلاکتیں کیا ہیں، یہ سب چیزیں
بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے صورتوں کے بعد سورہ بروج وغیرہ غاشیہ کے بعد سورہ والضحیٰ، کتنی مبارک صورت ہے۔ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اور جب یہ وحی کا سلسلہ رکا تو خاص طور پہ ابو لہب کی بیوی جمیل نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، جب ہی وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ کو نازل کر دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور کہا کہ جس طرح صبح چاشت کی قسم، رخ محبوب کی قسم، رخ انور کی قسم، اور رات کی جب وہ چھا جائے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اور جس طرح اندھیرا رات سے جدا نہیں ہو سکتا، اجالا دن سے جدا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آپ کا رب ہمہ وقت اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پوری صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی لمحے چھوڑا نہیں ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے سرکار بڑے خوش ہوئے، اور آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آپ بہت زیادہ مسکرائے۔ اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے حبیب، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وہ سینہ اقدس جو موسیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، اور یہاں از خود اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا، گویا کہ بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ہم نے بوجھ اتار دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، جھک جائیں، اسی کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ سورہ 3 ہے سورہ اقرا، اللہ اکبر، یہ قرآن کی سورہ اقرا 5 آیتیں جو سب سے پہلے وحی میں نازل ہوئیں۔ غار حرا کے اندر قرآن کا آغاز ہوتا ہے جب میرے آقا کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں قلم کی باتیں ہیں، انسان کی تخلیق کی باتیں ہیں، جو نہیں جانتا وہ سکھا دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آخر میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 صورتیں قرآن کے ماتھے کا مجھے جھومر نظر آتا ہے، چمکتی ہوئی 4 صورتیں ہیں۔ میرے سرکار ان صورتوں کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرماتے، اور سورہ کافرون کے اندر فرما دیا گیا کہ اے کافروں، تمہاری عبادت تمہارے لیے، ہماری عبادت ہمارے لیے، تم اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو، وہ تمہارا پکارنا ہے، لیکن ہم تمہارے پکارنے کے سبب ہم تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے جھوٹوں کے معبودوں کو نہیں پکاریں گے، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حق والے ہیں تو یقیناً ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور صاف کہہ دیا گیا یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے کچھ دن ہمارے خدا کی عبادت کرو، پھر ہم تمہارے خدا کی بات کریں گے، تم ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ تو صاف فرما دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ اور سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ الفتح، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ایسی مدد کی گئی ہے، فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، مدد کے دروازے کھل گئے ہیں، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کو چاہیے آپ رب کی حمد بیان کریں، استغفار کریں، اور اسی سے سچی توبہ کریں، اسی بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے۔ سورہ لہب، کس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے کارستانیاں کی ہیں، ان کے ہاتھ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کس طرح فرشتوں نے ان کی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ اب کفار کہتے ہیں آپ کا رب کیسا ہے، کس سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور وہ کتنے رب ہیں، کیا ہے ان کا کام، کیا ہے؟ فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، جسے قل سمجھ میں آتا ہے اسے کل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہا آپ ہی اپنی زبان اقدس سے فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تنہا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ذریعے کچھ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد،
اور کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہو سکتا، وہ تنہا ہے، وہ پیارا خدا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ صورت ہے، کہا جاتا ہے کہ صورتوں کی جو اسم اعظم ہے وہ سورہ اخلاص ہے اور سورہ کوثر ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ کہا جاتا ہے آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، پھر سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے جہاں دعا کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے، اور آخری دعا سے ہی اختتام ہو رہا ہے، اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جو حاسدین ہیں، جو پھونکنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جو شرارت کرنے والے ہیں، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور کہا پھر دوبارہ پھر پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، مالک الناس، اے مولا تو ہی لوگوں کا بادشاہ ہے، تو ہی لوگوں کا معبود ہے، اور جو وسوسے توہمات ڈالنے والی عورتیں ہیں یا مرد ہیں یا جنات ہیں، من الجنۃ والناس، یا ان کا تعلق جنات سے ہو یا انسانوں سے ہو، ہم سب سے مولا تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین محترم، آج قرآن کا ختم ہوا ہے سورہ فلق، سورہ ناس پر، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی بار بار تلاوت کریں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں۔ آج جو ہم وسوسوں کا شکار ہو گئے، ہماری دنیا تباہ ہو گئی، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، کاروبار میں آج حصہ نہیں ملا، ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ختم ہو گیا ہے۔ آج تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آخری پارہ ہے، تو قرآن کی برکت سے قرآن کے قریب آ جائے۔ آج بھی قرآن میں طاقت ہے، تمہیں فتوحات کے دروازے تمہارے لیے قرآن کھلوا سکتا ہے۔ قرآن میں طاقت ہے، تمہیں پھر سے عروج کا زمانہ دلا سکتا ہے۔ خدا کے واسطے قرآن کے قریب آئیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے رب سے مانگیں، اے اللہ ہمیں قرآن سے قریب کر دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔